अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबन बिअऊदतिकुम अय्युहत तुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद फहियाकुमुल्लाह व ज़ादकुमुल्लाहु शरफन व इज़्ज़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर। रब्बि सह्हिल व यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीरिन। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक से मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का एपिसोड नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। और आज के इस लेसन के हवाले से हमारे ज़ेर मुताला अहादीस 4109 से 4118 तक बराह रास्त आते हैं किताब की जानब। अहादीस की नुसूस जिनके तर्जमे पर फोकस होगा और काबिल वजाहत अल्फाज की बिफज़लिल्लाह वजाहत होगी, और इसके अलावा अहादीस की इस्नादी हैसियत की भी निशानदेही इंशाअल्लाह की जाएगी। तो जैसा कि आपको इल्म है कि किताब सईद गुज़िश्ता असबाक के हवाले से ये किताब सईद व ज़बाह, यानी शिकार और शिकारी जानवरों के सिलसिले में ये अहादीस, और फिर मिन जुमला इन अबवाब में से ये जो बाबुल कल्ब यानी कुत्ते के बयान के बारे में ये अहादीस आ रही हैं। तो आज हमारे पास जो हदीस है वो, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 4109 ये हमारी हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। क़ाला, वो कहते हैं, अनफजना अर्नबन बिमर्र ज़हरानी, कि हमने भगाया या दौड़ाया एक लूमड़ी, एक खरगोश को, अर्नबन बेमर्र ज़हरान, मर्र ज़हरान मकाम पर, ये एक जगह का नाम है। फ़अख़ज़्तुहा, तो अख़ज़्तुहा, तो मैंने उसको जा लिया, पढ़ लिया। फ़अतैतु बिहा अबा तलहता, और इसको लेकर सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया। ये कौन कह रहे हैं? अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फ़ज़बहहा, तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस खरगोश को ज़िबा किया। व बअसा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवराकिहा, तो उन्होंने कुछ भेजा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब क्या भेजा? बिवराकिहा, उसका कूला, उसका कूला जो है पिछला कमर की पिछली साइड का हिस्सा, वो भेजा। व फ़ाखिदैहा, और उसकी दो रानें भी भेज दी। फ़क़ाबिलहू, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया, क्योंकि आप हदिया कबूल फरमाते थे। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस जो है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने इसकी सेहत पर इत्तेफाक किया है। तो हदीस जो है, जो हमने अभी पढ़ी, इसमें अल्फाज लफ्ज़ अनफजना, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, जिसका तर्जुमा है कि हमने उस खरगोश को भगाया, यानी उसको पकड़ने के लिए वो उठा, भाग खड़ा हुआ, तो हम उसके पीछे दौड़े। जमहूर उलमाओ फुक़हा के नज़दीक खरगोश हलाल है, तकरीबन सब इसे हलाल कहते हैं सिवाय इमामिया शिया के। वो कहते हैं कि ये हराम है, और दलील इसकी ये देते हैं कि इसे हैज़ आता है। तो कि ये कोई ऐसी दलील नहीं है कि इसके हराम होने की, जबकि हमारे सामने सही हदीस जो कि अपनी सेहत में पीक पर है वो मौजूद है। आगे आते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ये रिवायत। क़ाला, वो कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दब्बु लस्तु आकुलुहु वला उहर्रिमुहु। अद्दब्ब, जो गो है, गो से मुराद सहराई एक छुपकली है, बड़ी छुपकली, शायद आपने देखी हो। तो इसे गो भी कहते हैं, और बाद इसे साना भी कहते हैं, सांड, सांडा। लेकिन सांडा ज़रा छोटा होता है, गो उससे बड़ी होती है। और इसकी खसूसियात में से एक ये भी इस जानवर की खसूसियत है कि जो चोर किस्म के लोग होते हैं, जो कि घरों में नक़ब लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो चोर जिन्होंने दीवारों पे चढ़ना हो, तो वो ऐसा करते हैं कि उस गो की, यानी इस जानवर की दुम के साथ वो अपनी कोई
رسی وغیرہ باندھ لیتے ہیں اور اس کو چھت پر چڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس جانور کا یہ ایک فطرت ہے، نیچر ہے کہ یہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، پیچھے نہیں آتا۔ یہ آگے، خصوصاً جب اس کے ساتھ کوئی چیز باندھی جائے تو یہ آگے ہی آگے بڑھتا ہے، اوپر ہی اوپر چڑھتا ہے۔ تو اب اس کے پاؤں میں اتنی قوت طاقت ہوتی ہے اور اس کی دم میں کہ وہ چور جو ہے اس کو جب اوپر پھینکتے ہیں چھت پر یہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ لٹک کر اس کے پیچھے یہ چھت تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ الضب یہ، لیکن بہرحال اس بارے میں اہل علم نے یہ گفتگو کی ہے کہ الضب سے حقیقی کون سا جانور مراد ہے، کیا سانڈا ہے یا کہ واقعی وہ گو ہے، واللہ عالم۔ بہرحال عرب میں کیا تھی، کس شکل میں تھی، ڈکشنریوں میں مل جائے گا۔ اس کا عام جو کرتے ہیں، دو ہی ترجمے سامنے آئے ہیں، ایک یا گو کہتے ہیں یا سانڈا کہتے ہیں، لیکن سانڈا ذرا چھوٹا ہوتا ہے، ٹکلی سے بڑا، سانپ کی طرح وہ اپنی زبان نکالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الضب لست آکلہ، کہ نہ میں اس کو کھانے والا ہوں، ولا احرم، یعنی لا آکلہ، نہ میں اس کو کھاؤں گا، ولا احرمہ، اور نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا تو نہیں، لیکن یہ صراحت فرمائی کہ میں اس کو حرام قرار نہیں دیتا۔ تو حدیث میں مذکور لفظ الضب، اس کا مطلب آپ انڈر لائن کیجئے، گوہ یعنی وہ صحرائی بڑی چپکلی، جو کہ چپکلی نما جانور ہے جسے سانڈا بھی کہتے ہیں۔ اور آگے حدیث ہے، وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے، وہاں ہم کچھ گفتگو کریں گے سلسلے میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ان خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اخبرہ، انہیں یہ خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، انه داخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی میمونتا، کہ وہ داخل ہوئے، کون؟ خالد بن ولید، جو اب خبر دے رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، وہ گئے، داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی میمونہ تھا، میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر، وہی خالتہ و خالت ابن عباس، اور یہ سیدنا ام میمونہ جو تھیں، سیدنا میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی خالتہ، یہ ان کی خالہ تھیں، ان کی خالد بن ولید کی بھی، وخالت بن عباس، اور عبداللہ بن عباس کی بھی، دونوں کی یہ خالہ لگتی ہیں رشتے میں، اور خالہ جیسا کہ ماں ہوتی ہے، محرم ہے۔ وجد عندها ضبا محنوذا، تو انہوں نے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، یعنی حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر، اپنی خالہ کے، تو انہوں نے وہاں ان کے ہاں کیا پایا؟ ضبا محنوذا، ایک روسٹ کیا ہوا گو، روسٹ کیا ہوا سانڈا۔ فقدمت الضب لرسول اللہ، تو انہوں نے یعنی ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے یہ جو سانڈا تھا یا گو، اسے پیش کیا لرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ تناول فرمائیں۔ رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ عن الضب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اس کے کھانے سے، یعنی آپ رک گئے کھانے سے، یعنی اس سانڈے کے کھانے سے آپ رک گئے۔ فقال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھا رہے، تو انہوں نے پوچھا احرام الضب یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، یہ جو سانڈا ہے، یہ جانور، یہ حرام ہے کھانا اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، ولکن لم یکن بارض قومی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ میری قوم کی جگہ پر نہیں پایا جاتا، یعنی میری قوم جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں ہمارے علاقے میں یہ جانور نہیں پایا جاتا، یعنی میری قوم کے علاقے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو فاجدنی اعافہ، تو میں اسے طبعی طور پر کھانا پسند نہیں کرتا، فاجدنی، میں اپنے آپ کو پاتا ہوں، اعافہ، کہ میں اس کو نہ کھاؤں، اس سے رکوں اور اس سے پرہیز کروں، تو طبعی طور پر میں اسے کھانا پسند نہیں کرتا۔ قال خالد، تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فجتررتہ، تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی اس روسٹ شدہ
بنے ہوئے اس گوشت جانور کو جو بنا ہوا تھا، اپنے قریب کھینچ لیا، تو میں نے اس کو کھا لیا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ، اور اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے منع نہیں کیا، جیسا کہ آپ نے پہلی حدیث میں بھی یہ ذکر فرمایا ہے کہ میں اس کو حرام بھی نہیں کرتا اور میں اس کو کھاتا بھی نہیں۔ یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے، اور پہلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کی قدری یہ تفصیل بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، حدیث میں الفاظ ذبًا محنوذًا، یعنی الذب المحنوذ، یہ روسٹ شدہ یعنی بنی ہوئی یہ جو گو ہے یا سانڈا، اس کا معنی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ فاجدنی اعافہ، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں طبعاً اسے ناپسند کرتا ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بعض چیزیں ویسے کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسے حرام سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بعض سبزیاں نہیں کھاتے، اور بعض اسی طرح بعض بالکل لوگ گوشت نہیں، میرے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر گوشت نہیں کھاتے بالکل، سوائے کباب کی شکل میں چکن جو ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک طبی چیز ہے، تو بہرحال اس سے کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ایک تو تقریری حدیث کی ایک قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چیز کھائے گی تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ تو اسی طرح اوکل الذب علی مائدتہ، جیسا کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ سانڈا جو ہے وہ آپ کے دسترخوان پہ کھایا گیا، جیسے اس حدیث میں ہے، اور آپ نے اسے نہ روکا اور نہ خود کھایا۔ تو یہ ایک تقریری حدیث کی بھی ایک قسم محدثین اہل الحدیث جو ہیں وہ علماء اہل حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو اس سانڈے یعنی گو کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں، یعنی کوئی بھی ایسی دلیل صحیح نہیں کہ جو اس کو حرام کرے، جبکہ اس کی حلال ہونے میں بہت سی حدیث ہیں۔ حرمت کی حدیث ایک ابو داود کی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کھانے سے یعنی یہ ذب کھانے سے منع کیا، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو یعنی یہ حرام ہے، تو ان کے پاس یہ حدیث یا اس قبیل کی دوسری کمزور حدیثیں ہیں، جیسا کہ محمد بن حارث سے بھی ایک موقوف روایت موجود ہے جو کہ ان مرفوع اور صحیحین کی حدیثوں مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ممانت والی روایات ہیں یہ بعد کی ہیں اور آخری ہیں، کہ آخر میں یہ حرام قرار دے دی گئی، شروع میں اس کو کھایا جاتا رہا۔ تو اس کے لیے کوئی صحیح ثبوت چاہیے، کیونکہ نسخ جو ہوتا ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ نسخ کہ شرعی ایک حکم کو ختم کر دینا ایک دوسرے شرعی حکم سے، اس کے لیے بڑی ایک بات ایسی ہونی چاہیے جو بڑی کپایا ثبوت کو پہنچے۔ نسخ اس وقت واقع ہوتا ہے، لیکن یہاں تو آپ جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں نسخ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ صحیح حدیث سے صحیح حدیث کو منسوخ کرنا ایک ضعیف روایات سے یہ تصور ہی نہیں ہے، قطعاً یہ غلط بات ہے۔ واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں 4112 حدیث، 4112، اور ابی موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل لحم الدجاج، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے، متفق علیہ۔ تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ مرغی جو ہے یا چکن یہ کیوں کھاتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، بغیر دلیل کے کہ لوگوں کو دیکھ کر آپ کھاتے ہیں کہ لوگ کھاتے ہیں لہذا ہم کھاتے ہیں، نہیں، اس کے پیچھے دلیل ہے، شرعی دلیل، اور یہ شرعی دلیل یہ ہے کہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے دیکھا، متفق علیہ، صحیح حدیث ہے۔ تو معاملہ کلیئر ہو گیا۔ الدجاج، یاکلو الدجاج، یعنی یاکلو الدجاج، یہ الدجاج جو ہے اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے دجاجہ ہو تو مرغی، اور الدجاج مرغ کھانے کا جواز۔ آگے دوسری حدیث نیکسٹ ہے، وان ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے غزوہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں،
सबा गज़वात 7 बार, यानी 7 गज़वों में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक हुए। कुन्ना नाकुलु माअहु अल जरादा, हम आपके साथ खाया करते थे टिड्डी। टिड्डियाँ जो है वो हम खाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में। तो मुत्तफ़क़ुन अलैहि, ये हदीस भी अपनी सेहत में ठीक पर है। तो अल जराद को अंडरलाइन कीजिए, मुराद है टिड्डी, और इसमें टिड्डी खाने का जवाज़ मालूम होता है इस हदीस में कि ये जायज़ और हलाल है। आगे आते हैं, नेक्स्ट हदीस है 4114। वन जाबिरिन, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है, क़ाल, वो कहते हैं, ग़ज़ौतु जैशल ख़बती, कि मैंने जैशुल ख़बत, जैशुल ख़बत जो का ग़ज़वा, ख़बत का लश्कर, यानी एक ग़ज़वा का नाम है जो कि अल ख़बत के मकाम की वजह से ये नाम पड़ गया। जैसे ग़ज़वा तबूक कहा जाता है, शाम को जो ग़ज़वा तबूक हुआ, तो उसी के नाम पर, या ग़ज़वा खैबर, खैबर के नाम पर, इसी तरह ग़ज़वा जैश अल ख़बत। तो हमने ग़ज़वा जैश अल ख़बत में, ग़ज़ऊ तो मैंने शिरकत की, कौन कहते हैं? जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु। व मेरा अबू उबैदा था, तो इसमें जो अबू उबैदा इब्नुल जराह, जो अमीन व हादिल उम्मा, इस उम्मत के जो अमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बनाया गया, यानी फ़ौज की क़यादत उन्हें सौंपी गई। फ़जुअना जुअन शदीदन, तो दौरान सफ़र हम भूखे हुए, हमें भूख लगी, यानी भूख का शिकार हुए। जुअन शदीदन, इंतहाई शदीद भूख, इंतहाई सख्त भूख के हम शिकार हुए। शदीद, हर चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि सफ़र जो था वो समंदर के किनारे पे था, सहराई, और वो लंबा हो गया तवक्को से ज़्यादा, खाना पीना ख़त्म हो गया। फ़अल्क़ा अल बहरु हूतन मय्यतन, इसी असना में जो समंदर था उसने एक बड़ी मछली जो है, उस जो कि मुर्दा थी, उसे फेंका। मुर्दा मछली समुद्र ने बाहर फेंक दी, हूतन मय्यतन। लम नरा मिथलहू, कि हमने उस जैसी बड़ी मछली कभी नहीं देखी। युकाल लहू अल अंबर, जिसे अंबर, जिसे अंबर का नाम दिया जाता है, युकाल लहू अल अंबर। तो ये चूँकि समंदर में बड़ी-बड़ी मछलियाँ होती हैं और उनके मुख्तलिफ नाम भी होते हैं। तो जैसे शार्क मछली है और बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक होती है, और दीगर मछलियाँ भी होती हैं। तो कहते हैं कि फ़अकलना मिन्हु निस्फ़ शहरिन, हमने उस मछली से आधा महीना, यानी हाफ मंथ, 15 दिन तक हमने उससे खाया। ये क्या जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं कि 15 दिन तक, यानी आधा महीना हम उस मछली उसका गोश्त खाते रहे। तो फ़अख़ज़ अबू उबैदता अज़मन मिन इग़वामिही, तो आखिर में अबू उबैदा जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अमीर थे, अमीर लश्कर, उन्होंने एक उस बड़ी अंबर जो मछली थी, उसका जो स्केलेटन था, जब उसमें से खा लिया, तो उसका जो हड्डियाँ थीं, हड्डियों में से बड़ी हड्डी एक ली, उठाई। फमर्र राकिबु तहतहू, ये एक जो ऊँट सवार था, वो उसके नीचे से गुज़र गया। फमर्र राकिबु तहतहू, यानी एक उसकी जो जिसामत थी उसको बयान कर रहे हैं, इतनी बड़ी वो मछली थी। हम सब ने वो आधा महीना तक खाई, और फिर जब बच गई, तो उसमें भी अभी उसका कुछ जो हड्डियाँ बकिया थीं, उसमें से एक हड्डी उठाई गई, तो उसके नीचे से एक ऊँट सवार गुज़र गया। फलम्मा कदिमना, जब हम आए वापस, ज़करना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने ये वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया, कुलू रिज़क़न, रिज़्क़ को खाओ, अख़रजहुल्लाहु इलैकुम, वो रिज़्क़ के अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसको निकाला है, यानी समंदर से, अपनी मखलूक से। अल्लाह के हुक्म से समंदर ने आपको, अल्लाह ने जब जाना कि आपको भूख लगी हुई है और आप मेरे नाम की सरबुलंदी के लिए निकले हैं, तो अल्लाह के हुक्म से उस समंदर जो मखलूक है, उसने उन मुजाहिदीन के लिए वो अपना रिज़्क़ का इंतज़ाम किया, और एक बहुत बड़ी मछली जो है उसको बाहर निकाल फेंका। एक लहर आई और उसको बाहर फेंक कर चली गई। मुर्दा होने में ये हिकमत थी कि
زندہ ہوتی تو صحابہ کے لیے مشکل تھا اس پر قابو پانا اور اس کو پکڑنا، تو وہ ویسے وہ فریش تھی، ابھی نئی نئی تو اس کو موت آئی ہوگی، خراب نہیں تھی۔ وَأَطْعِمُونَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَأَطْعِمُونَ، یعنی کُلُوا رِزْقًا، کھاؤ وہ رزق اخرجہ اللہ علیکم، جو اللہ نے اس کو تمہارے لیے نکالا ہے، وَأَطْعِمُونَ، اور ہمیں بھی کھلاؤ اس میں سے، ان کان معکم، اگر وہ تمہارے پاس کچھ ہے تو، اگر بچ گئی ہے تو وہ اس کو مجھے بھی اس میں سے کچھ دو، ہمیں بھی کھلاؤ۔ قالا، تو کہتے ہیں کہ کون؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارسلنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، من ہو اس سے کچھ حصہ، یعنی مچھلی کے گوشت کا، فاقا لہو، تو آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ تو اس سے کئی ایک باتیں جو ہیں وہ آپ نے سمجھ لی ہوں گی جو کہ واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو سمندر کا شکار جو ہے وہ حلال ہے، احل لکم صید البحر، اس میں خاص طور پر سر فہرست مچھلی ہے، اور مچھلی یہ بھی اس میں دلیل ہے کہ مچھلی اگر مردار بھی ہو تو اگر وہ باہر آ جائے اور اگر خراب نہ ہوئی ہو تو اس کو بالکل وہ حلال ہے بغیر ذبح کیے، کیونکہ ذبح تو اللہ نے اس کو کر دیا ہے آلریڈی، جیسے پہلی حدیث میں گزرا ہے، تو اس کو آپ فوراً اس کا گوشت نوچ کر کاٹ کر پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو یہ حدیث جو ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، قدر طویل حدیث، احناف کے ہاں دریا کی مچھلی مردار اگر وہ خود مر جائے اور تیر کر پانی کی سطح پر آ جائے تو وہ مردار کے ہی حکم میں ہے، یعنی وہ حرام ہے، کھانا جائز نہیں اگر وہ خود آ جائے۔ اسی طرح دیگر کوئی بھی اور جانور ہو تو ان کے ہاں حرام ہے اور کھانا جائز نہیں۔ اچھا جی، ان کی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی ضعیف حدیث ہے، دلیل یہ ان کی دلیل جو ہے وہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی ہی ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے۔ اچھا، جس میں طافی یعنی گلے سڑے جانور کو کھانا منع کیا گیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے جس سے وہ دلیل لیتے ہیں طافی والی، تو اس میں یہ ہے کہ راوی ہے کہ سند میں یحییٰ بن سلیم، وہ ضعیف ہے، اور اسی حدیث کا ایک دوسرا طریق بھی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، واللہ عالم۔ یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زہد اور ان کا صبر اور ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ ایمانی اور جہاد کے لیے ان کا ذوق اور شوق، یہ ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اس حد تک بھوک و افلاس میں بھی شدت کی بھوک کا ذکر ہے، جہاد سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ سیدنا ابو عبیدہ جو امیر تھے، امیر لشکر رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب آخر میں کیا کیا کہ سب جتنے بھی وہاں شریک تھے جہاد میں، ان سب سے جو کچھ بھی تھا کھانے کا وہ سارا ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا اور آپ نے اس کو کر لیا زیر نگرانی۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ سب کو ایک کھجور دیتے تھے کھانے کے لیے، یہ صورتحال تھی۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث ہمارے پاس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب، جب گر پڑے مکھی، فی انائے احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغمسہ کلہ، تو اسے چاہیے کہ اس پوری مکھی کو اس میں ڈبو لے اپنی انگلی کے ساتھ، ثم لیطرحہ، پھر ڈبو کر اس کو نکال لے اور اس کو باہر پھینک دے۔ فإن فی احد جناحیہ شفاء، بے شک اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں شفا ہے، وفی الآخر داء، اور دوسرے پر میں مرض ہے یعنی بیماری ہے۔ رواہ البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا۔ حدیث میں لفظ داء سے مراد مرض یا بیماری۔ فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ذکر ہوا ہے اس مکھی کے بارے میں کہ اس کی یہ فطرت ہے،
جب وہ گرتی ہے نا کسی کھانے کی چیز میں، تو مکھی اپنے شفا والے پر کو اونچا رکھتی ہے، آپ نے کبھی ملاحظہ کیا ہوگا، اونچا رکھتی ہے، جبکہ بیماری والے پر کو نیچے رکھتی ہے، تاکہ وہ بیماری والے پر سے جو جراثیم ہے وہ اس کھانے میں یا لیکوڈ چیز جس میں وہ گری ہے اس میں اس کو ڈال دے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بے خون یعنی والے جو کیڑے مکوڑے ہیں یا حشرات الارض یا جانور بے خون یعنی جن کا خون نہیں، جن کے اندر ہوتا خون بغیر جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر ایسے یہ معلوم ہوتا مثلا کوئی چونٹا یا کیڑا اگر گر پڑتا ہے آپ کے پانی میں اور بھی مر بھی جاتا ہے تو اس کو نکال کر آپ پھینک دیں، اس لیے کہ وہ ناپاک نہیں ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکھی کو ڈبو لو اور ڈبو کر اس کو باہر پھینک دو اور اس کو یوز کر لو۔ اللہ اکبر، کیا حکمتیں ہیں اس میں۔ اس بارے میں ایک بڑی عجیب ریسرچ ہوئی تھی اور میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ لیبارٹری میں اس حدیث پر، بلکہ اور بھی حدیثیں تھیں وہ بھی آئیں گی آگے، کتے کے بارے میں بھی تھی، تو انہوں نے 2 پر مکھی کے لیے لیبارٹری میں چیک کیا تو معلوم ہوا کہ مکھی کے اندر جو زہر ہے پوائزن وہ اتنا شدید زہر ہے، دنیا میں اس کا کوئی تریاک نہیں سوائے مکھی کے دوسرے پر کے جو جس میں شفا ہے، جو وہ اوپر رکھتی ہے، تو جب اس کو ڈبو دیا جائے گا تو مکھی جو ہے اس کا وہ پر جو شفا والا ہے وہ اس کے زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے ذرا یہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے جو یہ فرامین ہیں یہ من جانب اللہ ہیں، خالق حقیقی کی جانب سے۔ آگے حدیث 4116، وان میمونہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی خالہ ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ انا فارتن وقعت فی سمن سمن زیادہ مین کے اوپر زبر زیادہ بہتر ہے، ایک چوہیا جو ہے وہ گر پڑی، انا فارتن وقعت فی سمن، ایک چوہیا جو ہے وہ گر پڑی گھی میں، ماتت وہ مر گئی، فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، القوہا، اس کو نکال کر باہر پھینک دو، وما حولہا، اور جو اس کے ارد گرد کچھ گھی ہے اس کو بھی نکال کر پھینک دو، وقلوہ، اور بقیہ جو گھی ہے اس کو کھا لو، تو ضائع نہ کرو۔ تو حدیث میں مذکور لفظ جو ہے نا فارتن، اس کا معنی چوہیا ہے، اور فارتن اور سامن کا مطلب گھی ہے۔ تو بعض علماء کی یہی رائے ہے اور یہی درست معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے بارے میں، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب گھی جمع ہوا ہو، عموماً گھی جو ہے نا وہ نارمل حالت میں یا سردی کی جگہ پر رکھا جائے تو وہ جم جاتا ہے، تو وہ جمع ہوا ہو تو اس وقت یہ صورت ہوگی، اور اگر گھی پگھلا ہوا یا پتلا ہو پانی کی طرح لیکوڈ تو پھر تمام گھی ہی ناپاک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مر گئی ہے چوہیا، جب مردار ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر وہ سارا لیکوڈ ہے اس کے اندر وہ مکس ہو جائے گی، تو پھر وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس صورت میں اس کو سارے گھی کو چاہیے کہ وہ اس سے بچا جائے، کیونکہ صحت سے بہتر انسانی جان سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بعض دفعہ یہ میں نے سنی بات، ایک دفعہ ایک انتہائی گرم دودھ تھا تو کھلا ہوا تھا، تو اس میں ایک چھپکلی جو ہے وہ چھت سے گری اور سیدھی اس کے اندر آ پڑی، تو لوگوں اس گھر والوں کو پتہ نہ چلا، تو انہوں نے اس دودھ کو یوز کر لیا، وہ اندر ہی تھی اور مری ہوئی تھی، تو وہ پورا زہر اس کے اندر پوائزن پھیل گیا تھا، تو وہ جس نے بھی اس دودھ کو استعمال کیا تو زہر اس کے اندر پھیل گیا، اور یہاں تک کہ جانی نقصان ہوا۔ ایک تو برتنوں کو ڈھک کے رکھنا چاہیے، کچن کے، رات ہو دن ہو، خاص طور پہ گرم جب ابلا ہوا پانی یا دودھ ہو یا کوئی چیز ہنڈیا وغیرہ، تو یہ حکم بھی ہے شرعی کہ کوئی بھی جو ہے برتن اس کو کھلا نہیں چھوڑو، خاص طور پر رات کو ڈھک دو، اور کوئی چیز نہیں تو کم از کم اس میں کوئی زہریلے کیڑے آ کر
کوئی اپنا لعاب وغیرہ پھینک دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی آفات وغیرہ آ جاتی ہیں، بیماریاں، انشاءاللہ یہ آگے آئے گا، دیں گے ہم اللہ کے فضل سے۔ تو اب یہ جمع ہوا گھی نہ ہو تو تمام گھی جو ہے وہ پھر ناپاک ہو جائے گا، اور آگے بھی اس بارے میں تفصیل آئے گی۔ چلو جی، آگے حدیث آتی ہے 4117۔ عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، انہ سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اقتل الحیات، کہ سانپوں کو قتل کر دیا کرو۔ اب سانپوں کی بات آ گئی ہے، اس بارے میں بھی ذرا آپ غور سے ان چیزوں کو سنیے، کیونکہ سانپ بھی ہاں جی، اقتل الحیات کے سانپوں کو قتل کر دیا کرو، وقتلو ذتفیتین، اور خاص طور پر دو لکیروں والا سانپ، دھاری دار، یعنی جس کے اوپر جو پھن ہے بعض دفعہ یا سر، اس کے اوپر دو لکیریں ہوتی ہیں، انتہائی خوفناک اور خطرناک وہ سانپ ہوتا ہے۔ والابترا، اور دم کٹا، والابتر، اس کی دم سے لمبی نہیں ہوتی بلکہ ویسے ہوتا ہے جیسے کٹی ہوئی ہے۔ وہ آپ نے وہ سانپ بھی دیکھے ہوں گے جو کہ ویسے تو بڑی سینکڑوں سے بھی زیادہ سانپوں کی قسمیں ہیں۔ یہ سانپوں سے بایو کا علم رکھنے والے یا جو سنیاسی لوگ ہیں، سانپوں کے بارے میں رکھتے ہیں معلومات، یا جو سانپ پالتے بھی ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو بہرحال ہر سانپ جو ہے وہ مختلف تاثیر رکھتا ہے، بلکہ آپ اس بارے میں اگر اپنا ان ڈیٹیل اگر اسٹڈی کریں تو آپ عجیب عجیب آپ کے سامنے آئیں گے اپنا واقعات اس بارے میں۔ وقتلو زتفیتین، یعنی دو داریوں والا سانپ، دو لکیروں والا سر پر، والابترا، اور دم کٹا۔ بعض دفعہ بالکل ایسے وہ ایک سانپ ہوتا ہے جس کے اوپر دم جو ہے وہ اوپر اٹھا کے وہ چلتا ہے رینگ کر، اور نظر بھی نہیں آتا، بعض دفعہ مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے، بالکل مٹیالہ سا، تو وہ رینگ کر چلتا ہے، اور پھر اس کی جب وہ چلتا ہے تو اس کے قریب جب اسے کوئی چیز چھوتی ہے، چھونے لگتی ہے، تو اس کی جو پیچھے دم ہے اس میں سے آواز آتی ہے، انتہائی خوفناک۔ وہ ٹچ بھی کر جائے نا انسان کو، انسان گر پڑتا ہے اس کے زہر سے۔ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، آپ دیکھیے ذرا اس سانپوں کے بارے میں جو آپ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو فوراً قتل کر دو۔ دو دھاری والا سانپ جس کے سر میں دو لکیریں ہوں اور دم کٹا، یہ دونوں جو ہیں فَإِنَّهُمَا، بے شک یہ دونوں، يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، یہ نظر کو کھینچ لیتے ہیں، انسان کی نگاہ کو، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ، اور حاملہ عورت کا حمل بھی گرا دیتے ہیں، یعنی جس حاملہ خاتون یا کسی آدمی کی آنکھوں سے اس کی آنکھ مل جائے اور آنکھوں کا تبادلہ ہو جائے تو وہ آنکھوں کو اتنا ان کو خطرناک سانپ ہیں کہ وہ حاملہ عورت کا عمل گر جائے گا، اور یہ جو آنکھ ہے دیکھنے والا اس کی بصارت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، فبینہ انا اطارد حیتا اقتلها، اس حال میں کہ میں جپٹا ایک سانپ پر تاکہ اس کو قتل کر دوں۔ اچھا جی، اسی حال میں کہ فبینہ انا اتارد، کہ میں نے پیچھا کیا یا جپٹا ایک حیتن، ایک سانپ پر، اقتلوا، کہ میں اس کو قتل کر دوں، نادانی ابو لبابہ تھا، سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے مجھے پکارا، مجھے بلایا، آواز دی، لا تقتلھا، کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو مت قتل کر۔ فقلت، تو میں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الحیات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سانپوں کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے کہ جہاں بھی سانپ کو نظر آئے تو اس کو مار دو۔ فقال، تو وہ کہنے لگے، انہ نہا بعد ذلک،
ان ذوات البیوت، کہ ہاں یہ حکم تو تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو گھر والے سانپ ہیں، گھروں میں رہنے والے، ان ذوات البیوت، ان کو مارنے سے روکا ہے۔ وہن العوامر، اور وہ سانپ جو ہے وہ گھروں کی ایک رونق ہیں، گھروں کو آباد کرنے والے عوامر۔ تو بعض دفعہ سانپ جو ہیں وہ گھروں سے نکلتے ہیں اور بڑے خوبصورت اور ویسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ زہریلے نہیں ہوتے، کاٹنے والے، کاٹ تو خیر ہر دشمن سانپ جو ہے، کوئی چونٹی چپکلی بھی ہو جس کو مرنے کا، یا مینڈک ہو، بڑا زہریلا ہوتا ہے، اگر اس کو پتہ چلے تو کاٹتا، تو وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن یہ بھی سانپ اسی طرح ہی، جب ان کے پاس پیچھے کوئی لگے یا مارنے لگے تو اس کو حملہ کرتے ہیں، وگرنہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ گھروں کی زینت، آباد رکھنے والے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ آگے اس حدیث کی طرف آئیے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اوپر، ہاں جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث 4117، اس کے کچھ فوائد دیکھ لیجئے کہ حدیث میں الفاظ لطفیتین، ایک تو ان کو آپ انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ سر پہ 2 لکیروں والا سانپ انتہائی زہریلا اور خطرناک ہوتا ہے، اور الابتر کو بھی آپ انڈر لائن کیجئے، اس سے مراد ہے الابتر، دم کٹا۔ وَهُنَّ الْأَوَامِرُ، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے اور یہ وہ سانپ جو ہیں وہ گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو گھر سے برآمد ہونے والے سانپوں کے بارے میں یہ حکم نہیں کہ انہیں مارنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ اب فائدہ سن لیجئے ذرا اس حدیث کی روشنی میں۔ گھر سے جو بھی سانپ نکلتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس کو بالکل ہی چھوڑ دو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہوگا مارنے والا کون ہے اور چھوڑنے والا کون سا ہے۔ اس بارے میں آگے حدیث بھی آ رہی ہے، انہیں مارنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہ حکم ہے کہ انہیں 3 بار، 3 بار یا 3 دن تک اطلاع دیتے رہو، اونچی آواز سے یہ آواز لگاؤ، اور وہ کیا طریقہ ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اطلاع کیسے دینی ہے اور کیا الفاظ کہنے ہیں، تاکہ حجت پوری ہو جائے کہ ہم نے آپ کو اطلاع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نہ نکلیں 3 دن تک انہیں خبردار کرنے یا آواز دینے کے باوجود کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو پھر انہیں مار ڈالو، اس لیے کہ پھر وہ حقیقی اصل سانپ ہیں، جو کوئی انسان کا دشمن ہے، شیطان، وہاں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ ہو گیا جی۔ امام نووی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں کہ مدینہ، اصل میں حقیقت یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے سانپوں کو بغیر ڈرائے اور اطلاع دیے بغیر مارنا درست نہیں، کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیان فرمائی تھی یہ حدیث۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس حدیث پر 4117 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر، امام نووی رحمہ اللہ کا ہم قول پڑھ رہے تھے اس حدیث کی بابت، وہ ذرا سن لیجئے فائدے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے سانپوں کو بغیر ڈرائے اور اطلاع دیے بغیر مارنا درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی تو آپ مدینہ میں تھے، اور آپ نے یہ بات مدینہ منورہ کی بستی کے بارے میں کی ہے، پوری بقیہ ملکوں یا جگہوں کے بارے میں نہیں، یا قیامت تک کے لیے۔ ایک ان کا ایک ذاتی ایک ان کی رائے تھی۔ اور مدینہ کے علاوہ بقیہ تمام مقامات، خواہ وہ جنگل ہوں یا گھر وغیرہ یا کوئی اور جگہیں، سانپ کا مار ڈالنا مستحب ہے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ 3 دفعہ 3 دن انہیں خبردار کرو، تو یہ مدینہ کے بارے میں تھی بات، بقیہ جگہوں میں نہیں۔ کوئی بھی سانپ نظر آئے، وہ دشمن ہے انسان کا، وہ حملہ کرے گا، اس کو مارنا ہی چاہیے، یہ اصل حکم تھا۔ خواہ کوئی فردی نماز میں ہی نماز پڑھ رہا ہو تو حکم ہے کہ اقتل الحی والعقرب فی الصلاۃ، کہ سانپ کو مار دو، قتل کر دو، اور بچھو کو بھی، اگر تم نماز میں بھی ہو تو، کیونکہ وہ دشمن اور کسی کو کاٹ کھائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ جنات کا ایک مسلمان گروہ وہاں
یعنی مدینہ میں زیادہ تر سانپوں کی شکل میں رہتا تھا، جیسا کہ ابو الصائب کی آگے حدیث آ رہی ہے نا، جو ذرا قدر طویل ہے وہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ ذکر ہے اس بات کا۔ تو ایک اہل علم کی جماعت کے مطابق گھروں کے سانپوں کو، اہل علم کی ایک جماعت یا گروہ وہ کہتے ہیں کہ گھر سے نکلنے والے سانپوں کو بغیر ڈرائے اور اطلاع دیے نہیں مارنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو آپ کر لیں، جہاں کہیں بھی گھر ہو، مدینہ کی طرف بات نہیں، گھر جہاں کہیں بھی ہو تو اس کی بات آپ کر لیں کہ اس کو آپ احتیاطاً، اسی طرز عمل میں یہی ہے کہ اس کو پہلے کہہ دے، اور اس طرح مسجد میں بھی اسی طرح مار دینا چاہیے، سانپ سامنے آئے تو دشمن ہے۔ اور اس حدیث کے مطابق گھر کے سانپوں میں خاص کر 2 دھاری والے اور دم کٹے اگر ایسے کوئی نکل آئیں گھروں میں تو انہیں تو بالکل نہیں موقع دینا چاہیے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ نظر کو بھی کھینچ لیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔ ایسے سانپوں کو تو بالکل کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو گھروں سے نکلتے ہیں یا کہیں کسی بھی جگہ پر، قبل اس کے کہ کسی کی نظر ملنے پر اس کی نظر کو نہ کھا جائیں اور اس کا عمل ہی نہ گرا دیں۔ واللہ عالم۔ آگے اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی دلچسپ ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گی بات۔ ذرا لمبی بھی ہے اور یہ ہماری آخری حدیث ہے اور ٹائم تھوڑا ہے، بالکل جلدی جلدی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَنْ أَبِي الصَّائِبِ قال، ابو صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا کہتے ہیں، دخلنا علی ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، کہ ہم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ فبینما نحن جلوس، اس حال میں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ سمعنا تحت سریرہ حرکۃ، کہ اچانک ہمیں ان کی جو چارپائی تھی ان کے نیچے کو حرکت محسوس ہوئی۔ فنظرنا، تو ہم نے دیکھا، فاذا فی حیۃ، تو وہاں ایک سانپ تھا۔ فوثبت لاقتلھا، تو ابو صائب جو راوی ہیں رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں لپکا تاکہ میں اس کو قتل کروں۔ وابو سعید یصلی، ابو سعید جو تھے رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ فاشار الی ان اجلس، تو انہوں نے نماز میں مجھے یہ اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی مارنے سے روک دیا۔ فجلست، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ فلما انصرف، پھر جب انہوں نے سلام پھیرا، اشار الی بیت فی الدار، تو انہوں نے اپنے ہی گھر کے ایک بڑے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے، جن کا گھر تھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا۔ فقال، تو کہنے لگے، اترا ھذا البیت، کیا تو یہ گھر دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کمرہ یا ہال بڑا جو ہے۔ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ فقال، تو کہنے لگے وہ کہ کان فیہ فتن، کہ اس میں ایک نوجوان تھا، منا، ہمارے خاندان میں سے ہی، حدیث و عہد بعرسن، جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اچھا جی، قالا، تو کہتے ہیں کہ فخرجنا مع رسول اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الخندق کے، غزوہ خندق کے لیے۔ خندق کی لڑائی شروع ہو گئی، خندق کھودنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لمبی طویل لڑائی تھی۔ فکان ذلک الفتح، تو یہ جو نوجوان تھا جو ہمارے اس گھر میں رہ رہا تھا، ہمارے خاندان میں سے، یستاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اجازت لے لیا کرتا تھا بے انصاف النہار، دوپہر کے بعد، یعنی آدھے دن کے بعد اجازت لے لیتا تھا۔ فیرجع الی اہلہ، تو وہ اپنی بیوی کی جانب آ جایا کرتا تھا، کیونکہ نیا شادی شدہ تھا، اس لیے وہ آدھا دن گزار کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا اور واپس اپنی بیوی کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ فیرجع الی اہلہ فاستاذن یوما، اسی طرح اس نے حسب معمول ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے، خذ علیک سلاحک، بھئی اپنا ہتھیار بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ فإنی اخشی علیک قریظہ، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے آپ کے بارے میں کہ بنو قریظہ آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ بنو قریظہ یہودی تھے جو کہ عہد سے پھر چکے تھے اور انہوں نے دھوکہ دیا تھا اللہ کے رسول کو، اور در پردہ وہ مشرکوں سے مل گئے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً یہ کہا کہ نوجوان سے کہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھو۔ فاخذ الرجل سلاحہ، تو وہ جو نوجوان تھا آدمی، اس نے اپنا اسلحہ بھی لے لیا، نیزہ وغیرہ جو بھی تھا اس کے پاس۔ ثم راجع، پھر وہ لوٹا اپنے گھر کی جانب۔ فاذا امرأۃ بین البابین قائمۃ، تو ناگہاں اس نے دیکھا کہ اس کی جو بیوی تھی، دلہن،
وہ اس کے گھر کے باہر 2 دروازوں کے چوپٹ کے درمیان کھڑی ہوئی تھی. باہر کا جو دروازہ تھا نا وہ کھلا ہوا تھا اور وہ درمیان میں کھڑی تھی. فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ، تو اس نوجوان نے کیا کیا کہ وہ اس کی طرف بڑھا، یا اس نے بڑھایا یا اس نے نیزہ اس کی طرف اپنا لپکایا. لیطعنہا بہی، تاکہ وہ اس کو نیزہ مارے، اس اپنی بیوی کو. لیطعنہا بہی فاصابت غیرۃ، اس کو جو کو غیرت پہنچی، یعنی اس کو جو غیرت آئی. واصابت غیرۃ، کیونکہ اس کی نئی نویلی دلہن تھی تو اس کو یہ غیرت آئی کہ یہ باہر کھڑی ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اس کو غیرت آئی تو اس نے غصے سے نیزہ جو ہاتھ میں تھا وہ مارنے کی کوشش کی اس کو. فقالت لہو، تو وہ کہنے لگی اس کو، اکفف علیہ کا رمحا کا، اپنے نیزے کو ذرا سنبھال کے رکھیے، روک کے رکھیے. ودخل البیت، اور گھر میں داخل ہو جائیے. حتی تنظر ما الذی اخرجنی، یہاں تک کہ آپ دیکھ سکیں وہ منظر جس نے مجھے باہر نکالا ہے. سمجھ آ رہی ہے عزیز طلبا؟ جی جی شیخ جی کیا جی سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی آ رہی ہے. چلیں جی شیخ. جی تو آپ اندر داخل ہوئیے ذرا اور دیکھیے کہ جس چیز نے مجھے نکالا ہے وہ آپ دیکھیے. فداخلہ، تو وہ فوراً داخل ہوا اپنے اس نیزے سمیت. فائدہ بحیت عظیمت منطویت علی الفراش، تو اس نے دیکھا جو کہ ایک بہت بڑا سانپ، بحیت عظیمت منطویت، جو کہ کنڈلی مارے ہوئے تھا. منطویت علی الفراش، فرش پر، زمین پر بہت بڑی اپنا صورت میں شکل میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. ہاں، اللہ اکبر. فاہوا الیہ بالرمح، تو وہ لپکا اس نیزے کے ساتھ اس سانپ کی جانب. اچانک جو اس نے دیکھا اتنا بڑا سانپ. فانتظمھا بہی، اس کو گونپ دیا وہ نیزہ اور اس کو پرو لیا اس نیزے پر، اس سانپ کو. ثم خرجا، پھر اس کو اٹھا کے لے آیا. خرجا باہر. فرکض فی الدار، تو اس گھر کے سین میں، کیونکہ وہ کمرے میں تھے، بہت بڑا حال تھا اس میں، وہ یہ معاملہ تھا، تو اس کو پرو کر وہ اپنے گھر کے سین میں اس کو گاڑ دیا نیزے کو، اور اس میں وہ سانپ تھا. فاضطربت علیہ، تو وہ جو سانپ تھا وہ اس نے جو تکلیف میں، اور جیسے وہ کہتے ہیں نا سانپ جو ہے وہ جب زخمی ہوتا ہے تو اس وقت وہ جو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس وقت زندہ بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا. تو فاضطربت علیہ، تو وہ جو سانپ ہے وہ اس نے اس پر جو جپٹا اسی حالت میں. فما یدرا ایہما کان اسرع موتا، تو نہیں معلوم اس کیا جا سکا کہ ان دونوں میں سے کون پہلے مرا. سانپ بھی مر گیا کیونکہ وہ تو زخمی ہو ہی گیا ہوا تھا، لیکن اس حالت میں جو اس نے نوجوان کو ڈس لیا تو وہ بھی اسی وقت اسی جگہ پہ مر گیا. اب الحیۃ ام الفتى، کیا سانپ پہلے مرا یا کہ نوجوان، یہ نہیں جانا جا سکا. یعنی اتنی جلدی میں وہ دونوں ایک ہی وقت میں موت کی آگوش میں چلے گئے. قال، تو کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو کہ راوی ہیں سنانے والے، کہ فجینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وذکرنا ذلک لہ، تو ہم نے آپ کو یہ سارا واقعہ آپ کے گوش گزار کیا. وقلنا، اور ہم نے یہ بھی کہا، ادعوا اللہ، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے، یحیی لنا، کہ اللہ اس کو زندگی دوبارہ دے دے، اس مرنے والے نوجوان کو، وہ تو بیچارہ اسی میں دھوکے میں ہی مارا گیا. فقال، آپ نے فرمایا، استغفروا لصاحبکم، اپنے ساتھی کے لیے بس بخشش طلب کرو، اس طرح کے سوال نہ کرو. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان لہذه البیوت اوامر، کہ سن لو بے شک ان گھروں کے لیے کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو اس کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں. اوامر، عامر کی جمع اوامر، عامراتن کی اوامر. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا، تو تم ان مخلوقات میں سے کسی کو اگر کوئی چیز دیکھو، فَحَرِّجُوا عَلَيْهَ ثَلَاثًا، تو 3 بار، ثلاثاً، اس کو یہ وارننگ دو. فَحَرِّجُوا عَلَيْهَ ثَلَاثًا، اس کو 3 بار کہو، یا اس پر 3 دن جو ہے وہ اس پر تنگ کر دو، 3 دن اس پر تنگ کر دو، یا اس کو کہو، وارننگ دو، خبر دو، خبردار کرو. فَإِن ذَهَبَ، تو اگر وہ آپ کے کہنے پر چلا جائے، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، وگرنہ اس کو قتل کر دو. فَإِنَّهُ كَافِرٌ، تو پھر سمجھ لو کہ وہ کافر ہے. وقالا، تو پھر آپ نے لہم، ان کو یہ بھی کہا، اذهبوا فادفنوا صاحبکم، اب یہ جو نوجوان ہے یہ فوت ہو گیا ہے، اس کو لے جاؤ اور اس کو دفن کر دو. وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا،
ان بالمدینہ تھے، ہاں یہ جو ہے آخری الفاظ یہ بھی قابل غور ہیں کہ ان بالمدینہ تھے جنن کے اس مدینہ شہر میں جن ہیں، قد اسلموا وہ اسلام لا چکے ہیں، فاذا رأیتم منہم شیئا تو جب تم دیکھو ان میں سے کچھ اس انداز میں تو فآذنوا ثلاثۃ ایام تو انہیں 3 دن تک اطلاع دو، خبردار کرو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اگر تم کوئی اور چیز ہو تو وہ خبردار ہو جائیں گے، انہیں اطلاع مل جائے گی کہ آپ حملہ کرنے والے ہیں ان پر، پھر بھی یہ مار دیں گے آپ کو، تو وہ اگر ہوئے ایسے انہی میں سے ہوئے تو وہ چلے جائیں گے، اگر نہ گئے تو پھر حجت پوری ہو جائے گی۔ فَإِن بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ تو ان میں سے اگر کوئی اس کے بعد ظاہر ہو تمہارے گھروں میں تو فَقْتُلُوهُ تو پھر تم اس کو قتل کر دو، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ وہ شیطان ہے۔ تو حدیث طلبہ یہ حدیث ختم ہو گئی ہے، آپ نے سن لی پڑھ لی، بس اس کے بارے میں جو فوائد ہیں وہ سن لیجئے۔ حدیث میں لفظ فراقزہ اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے تو اس نے اس نیزے کو سین میں گاڑ دیا جو جس پہ سانپ اس کو اس نے مارا تھا۔ نماز میں حسب ضرورت اشارہ کرنا درست ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان کو روک دیا کہ اس کو نہ مارو، اور نماز پڑھ رہے تھے ضرورت کے وقت۔ تو بنو قریظہ یہودیوں کا یہاں ذکر ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا اس نوجوان کو کہ آپ اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھو۔ غزوہ خندق میں دغا بازی کرتے ہوئے مشرک یہودی قبیلہ جو تھا وہ مشرکوں سے جا ملے در پردہ۔ جنات نے تو اس نوجوان کو قصاص میں قتل کیا ہوگا کیونکہ وہ جن مسلمان تھے، مگر ان کا یہ ظلم تھا اس لیے کہ نوجوان نے تو بظاہر دشمن سانپ سمجھ کر اسے ہلاک کیا، تو نوجوان جو تھے صحابی انہوں نے تو اس کو قتل کیا اس لیے کہ یہ دشمن ہے، سانپ کی شکل میں ہے تو اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اس کو مار دو، لیکن وہ سانپ جن تھا حقیقت میں، تو اس کے جو دوسرے جنات تھے انہوں نے آ کر ان کو قصاص میں قتل کیا، وہ تھے بھی مسلمان لیکن ان کا یہ ظلم تھا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارا جو ساتھی ہے جو مارا گیا ہے یہ سانپ کیوں بنا ہوا تھا، سانپ کی شکل میں نہ ہوتا، اس کے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس نے تو اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کیا تھا کہ اس کو مار دو جو بھی آپ کو بچھو یا سانپ نظر آئے۔ خبردار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 دنوں تک آپ نے فرمایا کہ 3 دنوں تک ان کو خبردار کرو، ان کو متنبع کرو، اویئر آف فار 3 days۔ اگر ایک دن میں 3 بار ظاہر ہو جائے تو وہ ایک بار ہی شمار ہوگا، 3 دن تک مہلت دینی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سانپ مکان میں نکلے تو اسے یہ کہا کرو ہم تجھ کو نوح علیہ السلام اور سلیمان بن داود علیہ السلام کا عہد یاد دلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تو ہم کو ایذا نہ دے اور تو یہاں سے چلا جا، اور اگر اس پر بھی وہ نہ جائے تو اس کو پھر مار ڈالو، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ تو اس کے ساتھ عزیز طلباء آج کا یہ ہمارا لیسن اس دعا کے ساتھ ختم ہوا کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔